अच्छा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 17 जनवरी 2022 है और मंडे का दिन है। माशाअल्लाह से हम अपने कुरान मजीद को मुकम्मल करने की जर्नी पे इस वक्त रवा दवा हैं। सूरतुन नबा से ये जर्नी हमारी स्टार्ट हुई है, तो मैं आपको सिर्फ इनकी हेडिंग्स पढ़ के इस वक्त सुनाऊंगी। सूरतुन नबा है 78 नंबर की सूरत, मक्के में नाजिल हुई। इसमें 40 आयात हैं और 2 रुकू हैं। सूरतुन नबा का मौजू है क़यामत का बयान और आखिरत के नताइज। ये पूरा सिपारा जो है ये इंसान के अंदर आखिरत की एक जो चीज हमारे अंदर डॉर्मेंट हुई हुई है, हम आखिरत को भूले हुए हैं, अपने आमाल नामे को जो हमारा पढ़ा जाएगा क़यामत के दिन और जजा और सजा हमें मिलेगी, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला हमें बहुत जोर देकर इस पूरे सिपारे के अंदर बता रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा कुरान मजीद मुकम्मल हो रहा है, ऐसे ऐसे हमारी जिंदगी भी मुकम्मल होने के करीब आती चली जा रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुन नबा में क़यामत का बयान किया है और आखिरत के नताइज बताए हैं। सूरतुन नाज़ियात, सूरतुन नाज़ियात 79 नंबर की सूरत है। इसमें 46 आयात हैं और 2 रुकू हैं। सूरतुन नाज़ियात में क़यामत का बयान है। फिर फिरौन का वाकया बताया गया है कि फिरौन ने अल्लाह तबारक व तआला के साथ क्या क्या नाफरमानियां की, और जो सबसे बड़ी नाफरमानी इसने की वो ये थी वाना रब्बुकुमुल आला। इसने ये ऐलान कर दिया था कि मैं तुम्हारा रब हूँ। ठीक है, तो जब इसने ये वाली बात कह दी कि मैं तुम्हारा रब हूँ, यानी खुदाई का दावा कर दिया इसने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पानी में इसको जब डुबोया तो इसने कहा काल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल, कि मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं और मैं ईमान लाता हूं बनी इसराइल के रब की। ठीक है, मरते वक्त इसने कलमा पढ़ लिया एक तरीके से, और अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं आल आन, अब वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, और इससे पहले मैं तुम्हें समझाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने भेजा। उन्होंने तुम्हारे सामने इतनी निशानियां बयान की, तुम्हारे ऊपर इतनी इतनी अजाब आए, कभी मेंढक निकल रहे थे, कभी पानी खून का बन गया तुम्हारे सामने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ जब निकाल के दिखाया तो तुमने उसको नहीं माना। जब हजरत मूसा ने अपना असा जमीन पे फेंका तो तुमने जो है उसको भी जादू कर दिया और कह दिया, और फिर बहुत से जादूगरों को बुलाया। सारी दुनिया के जितने भी बनी इसराइल थे, जितने भी फिरौनी थे, सबको जमा किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तुम मजाक उड़ाओगे और मूसा अलैहिस्सलाम को तुम रुस्वा कर दोगे सब में। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें रुस्वा कर दिया, और तुम्हारा जो एक मीडिया जिसको कहते हैं ना, मीडिया सेल जो फिरौन ने चलाया, और उस मीडिया सेल के जरिए उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बर्बाद करने के लिए, जलील और रुस्वा करने के लिए जो उसने मीडिया सेल अपना चलाया, अल्लाह तबारक व तआला ने सारे काम उससे ही करवाए। और एक साथ सारे लोग जमा हो गए मैदान में, और अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की जो जीत थी वो सबके सामने दिखा दी। यहाँ तक के सारे जादूगरों ने सजदा कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान ले आए। तो बहुत से लोग जो कुछ काम कर रहे होते हैं वो होता तो वतावनु अलल बिर्र वतावनु अलल इस्मी वल उद्वान, मत ताउन करो लोगों का बुराई में और गलत कामों में। मगर वो जो ताउन लोगों ने एक दूसरे का किया बुराई में, अल्लाह तबारक व तआला ने उससे कितनी बड़ी खैर को सामने कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम एक एक के घर पे जाते और अपनी नबूवत का ऐलान करते और अपनी नबूवत के बारे में लोगों को बताते, तो बहुत टाइम लग जाता। अल्लाह तबारक व तआला ने सबको एक वक्त एक समान के सामने लाकर और सबके सामने जो है अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन के मुंह पे कालक पोत दी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इसके फल यौम नुनज्जी का भी बदन कली तकून लिमन खल्फका आया, हम इस फिरौन के जसद को बचा के रखेंगे और लोगों के लिए एक नमूना बना के रखेंगे। और इसको जो है ना, जो इसके सर पे यानी फिरौन के अंदर जितनी भी बुराइयां थी ना,
وہ ساری کی ساری جو ہے نا جب یہ فرعون کی لاش نکلے گی دوبارہ سے اور پھر یہ جو ہے نا یہ بہت سے فرعون دوبارہ پیدا ہوں گے مگر کوئی انا ربکم الاعلی کہنے والا نہیں ہوگا کہ میں اللہ ہوں. مگر یہ جو گندگی اس کے اندر تھی, فرعونیت اس کے اندر تھی, تکبر اس کے اندر تھی, وہ سارے لوگوں نے اب اپنے اندر تولا ماشا کر کے رکھی ہوئی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے الکبر ردائی, یہ تکبر میری چادر ہے, اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرو گے تو آخرت کے نتائج کو یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کے جسم کو سنبھال کے رکھا ہے اور صبح اور شام اس کو آگ پہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. ہمیں یہاں یہ باڈی نظر آ رہی ہے, یہ پڑی ہوئی ہے اس طریقے سے, اس کو ایسے مسالے لگائے گئے ہیں کہ جس کے اندر اس کو جو جلن اور جو تکلیف اور جو مصیبت اس کو ہو رہی ہے یہاں پر دنیا کے اندر بھی, اور آخرت میں تو اس کے نتیجے بہت زیادہ برے لگیں گے. کیونکہ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کی آیت ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں ہی ہوں تمہارا رب. ٹھیک ہے, میں ہی ہوں تمہارا رب اور میری ہی عبادت کرنی چاہیے. تو آج جتنے بھی لوگ ہیں جو دنیا میں ہیں اور ان میں فرعونیت آ گئی ہے, مال کی محبت زیادہ آ گئی ہے, مال کی وجہ سے وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ گئے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں اپنے مال کو خرچ نہیں کر رہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری جو یہ سپارہ آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں وہی فرعونیت جو ہمارے اندر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. یہ بتایا جائے گا اس پورے آگے سپارے میں. سورۃ العبس, سورۃ العبس 80 نمبر کی سورت ہے, مکے میں نازل ہوئی, اس میں 42 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دولت مندی جو ہے نا وہ معیار فضیلت نہیں ہوتی. یعنی آپ جتنے بھی امیر لوگ ہیں, جتنے بھی پاورفل لوگ ہیں, یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے. فضیلت کا معیار کیا ہے؟ فضیلت کا معیار یہ ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے, کیونکہ صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت طلحہ, یہ سارے کے سارے بہت ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے, بہت پیسے والے لوگ تھے. اسی لیے انہوں نے اپنے پیسے کے دہانوں کو کھول دیا اور دین کے لیے جب ضرورت پڑی انہوں نے اپنے پیسے کو اس دین کے کاموں میں خرچ کیا. دولت جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الضحیٰ میں فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. غنی کیسے کر دیا؟ یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت کی ایلیٹ کلاس کی لیڈیز میں تھی اور ان سے شادی کرنے کے لیے ہر کوئی تیار تھا, ہر کوئی ان سے شادی کرنا چاہتا تھا, مگر انہوں نے سلیکٹ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے پاس صلاحیت تھی, ان کے پاس امانت داری تھی, ان کے پاس دیانت داری تھی, ان کے پاس اچھے اخلاق تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا رشتہ دیا. 25 سال وہ بڑی تھی ان سے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری. اب ان کے بچے پیدا ہوئے, حضرت فاطمہ, ام کلثوم, حضرت رقیہ, یہ 4 بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے پیدا ہوئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ان کی جو دولت تھی انہوں نے ساری کی ساری اللہ کے رستے میں قربان کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول نام کی ایک NGO چلائی جس میں وہ لوگوں کی, غریبوں کی مدد کرتے تھے, لوگوں کو پیسہ دیتے تھے, لوگوں کے گھروں کے راشن پہنچاتے تھے, غریبوں کی, ناداروں کی, سب کی مدد کیا کرتے تھے. مگر ان کو یہ خیال آیا کہ یہ سب کچھ تو میں کر رہا ہوں مگر یہ تو بھوک اور افلاس بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جا کر غار حرا میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ جس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اس دور میں ہر طرف ظلمت ہی ظلمت پھیلی ہوئی تھی. عرب کا کلچر بے انتہا خراب ہو چکا تھا اس وقت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دولت مندی معیار فضیلت نہیں ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی دولت مند نے ایمان قبول کر لیا تو اس سے جو ہے وہ بہت فائدہ ہو جائے گا، ہاں ہوگا فائدہ، مگر اگر دولت مند لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے کے گھمنڈ کے اندر نہیں آپ کی بات کو سمجھ رہے، نہیں آپ کی طرف آ رہے، تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے. اور یہاں پر حضرت ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور میری اور آپ کی بھی تربیت کی جا رہی ہے، کیونکہ قرآن مجید رہتی دنیا تک ہے، اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی جا رہی ہے وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سکھائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آپ مصروفیت میں ہیں اور آپ کسی دولت مندوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک غریب صحابی آتے ہیں جو اپنی بات کا سوال آپ کے پاس رکھ رہے ہیں اور آپ کی تیوڑی پہ بل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ دولت مند بھی دو قسم کے ہیں. ایک دولت مند وہ ہیں جو ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان ان کی طرح کے ہیں کہ جو اپنی دولت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں دینے کو تیار ہیں. اور ایک دولت مند وہ لوگ ہیں جو اپنی دولت کے اوپر اکڑ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت مانگ رہے ہیں، ٹائم مانگ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ہمارے کمی کاری آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا کچھ سٹیٹس ہے، تو ذرا ہماری کچھ ویلیو ہے، تو آپ ہمیں الگ سے ٹائم دیں. جس کے لیے ہم نے سورہ مجادلہ میں پڑھا تھا کہ اگر تمہیں نبی سے پرائیویٹ میں بات کرنی ہے تو تمہیں کچھ صدقہ دے دینا چاہیے پہلے اور پھر حضور سے بات کرنی چاہیے. تو جتنے بھی منافقین دولت مند تھے وہ سارے کے سارے کٹ لیے اور انہوں نے حضور سے سوال اکیلے میں پوچھنا بند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی دولت ہمیں نہ دے جس میں ہمارے دل تنگ ہو جائیں اور جس میں ہماری لالچ جو ہے وہ بڑھ جائے. نعمتوں کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں رکھا ہے کہ کتنی نعمتیں ہیں جو ہمیں اللہ پاک نے پرووائڈ کی ہیں، اور ان پرووائڈڈ نعمتوں کا سوال کیا جائے گا ہم سے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ انوائرمنٹ ہمیں دی ہے جس انوائرمنٹ میں ہم آرام سے کام کر سکتے ہیں. پھر دنیاوی رشتوں کی حقیقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بتا دی کہ قیامت کے دن یہ دنیاوی رشتے جن کے ساتھ ہم آج جڑے ہوئے ہیں، وہ امہی و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، یہ قیامت کے دن دنیاوی رشتے سارے کٹ جائیں گے اور ہم یوم القیامتی فردا، قیامت کے دن اکیلے اکیلے اپنا حساب دے رہے ہوں گے. وہاں کوئی اپنے باپ کو دیکھ لے گا یا بیوی کو یا شوہر کو تو سب ایک دوسرے سے نظر چرا کے بھاگ جائیں گے. تو جن لوگوں کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو لگا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا ہی بیچارہ ہے وہ شخص کہ جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا. تو ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ جو ہے وہ اپنی دنیا کو تباہ کر دیں اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کرنے کے چکر میں حرام سے حلال سے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان باتوں سے حفاظت فرما دے. پھر اس کے بعد سورۃ التکویر آتی ہے. سورۃ التکویر جو ہے وہ 81 نمبر کی سورت ہے، یہ بھی مکے میں نازل ہوئی، اس میں 29 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ قیامت کے واقعات کا بیان کر رہا ہے اور اعمال کی پیشی کا ذکر کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ قیامت جب آئے گی تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے، سب لوگ ہوں گے، اور وہاں پر تم جو ہو وہ کھڑے ہو کر اس وقت کہو گے اے ہے کاش کہ ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، کاش کہ ہم نے وہاں پر اس فلانے بندے سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش کہ ہم نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی ہوتی. دیکھیے بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم حضور کے دور میں ہوتے، حضور کو دیکھ لیتے. میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے میں اس دور میں نہیں تھی. کیا پتا جیسی شیطانیت ہمارے اندر اب ہے وہ شیطانیت ادھر زیادہ ہوتی، اور یہی وہ واقع شیطانیت ہوتی کہ جس کی وجہ سے ہم ابو جہل یا ابو لہب یا اور لوگ بن جاتے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا
اور ان کے ساتھ رہنا, ان کے گھر کے پڑوس میں رہنا ابو لہب کا, وہ بیکار ہو گیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک شخص رہ رہا ہے, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے جس کا نام ابراہیم تھا, تو وہ تالیاں بجا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دم کٹے رہ گئے, یعنی ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں, ان کا نسل ہی نہیں چلے گی. یعنی کتنا تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی, کیا پتا اللہ نہ کرے ہم ان میں سے ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں جب جس کو پیدا کرتا ہوں, جس زمانے میں, جس گھر میں, جس ماحول میں, مجھے پتا ہے, الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, کہ اللہ نہیں جانے گا. ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ سب سے زیادہ عجب ایمان کن لوگوں کا ہے. عجب ایمان سے مراد ہے خوبصورت ایمان کن لوگوں کا ہے. صحابہ کرام نے سوچ کے بتایا, فرمایا فرشتوں کا. حضور نے فرمایا فرشتوں کا ایمان کیسے نہ اچھا ہوگا, وہ تو جنت بھی دیکھ رہے ہیں, جہنم بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی ڈائریکٹ لے رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں, وہ تو ڈیوٹی پہ لگے ہوئے, ان کا ایمان تو بہت زیادہ مضبوط ہے کیونکہ وہ تو اللہ ہی کے پاس رہتے ہیں. پھر سوچو, فرمایا کہ پھر نبیوں کا ایمان سب سے بہترین ہے. فرمایا نبیوں کا بھی ایمان بہترین کیسے نہ ہوگا, ٹھیک ہے, ان پر تو وحی آتی ہے, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں, ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفہ کا لفظ استعمال کر رہے, وہ تو نوح علیہ السلام ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہے, موسیٰ علیہ السلام ہے, یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رقیب اولئک رفیقا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے بارے میں اتنی ساری اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے, ان کا ایمان کیسے اچھا نہیں ہوگا. سوچو. تو صحابہ کرام نے ہمت کر کے کہا کہ ہمارا ایمان سب سے بہترین اور خوبصورت ہے. فرمایا تمہارا ایمان کیسے نہیں ہوگا, تمہارے سامنے تو وحی نازل ہو رہی ہے, تمہارے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں, تم تو بہت سی چیزوں کے مشاہدے کر رہے ہو میرے ساتھ رہ کے, ٹھیک ہے, تم نے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیے, تم نے 2 درختوں کو دیکھا کہ میں نے انگلی سے اشارہ کیا اور انہوں نے پردہ کیا اور میں نے قضائے حاجت ان کے پیچھے کر لی, تم نے تو یہ دیکھا کہ پانی نہیں تھا پینے کا, اور ایک پیالے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جمع کروایا اور اس میں اپنے ہاتھ رکھ دیے, اور یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ 5 چشمے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری کر دیے, جس سے صحابہ کرام نے پانی پیا, ان کے جانوروں نے پانی پیا, انہوں نے اپنے مشکوں کو بھرا, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تو وہ پانی رک گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہیں, وہی تمہارے سامنے اتر رہی ہے, خرق عادت چیزیں, وہ جو چیزیں جو تم دیکھ رہے ہو وہ تو تمہارا ایمان تو ظاہر ہے مضبوط ہونا ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر آتا ہے کس کا پھر کس کا. حضور نے فرمایا عجب ایمان, خوبصورت ایمان ان لوگوں کا ہے جو ہمارے بعد آئیں گے, جن کے سامنے قرآن مجید جو ہے وہ ورقوں کی صورت میں ہوگا, جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا, جنہوں نے میری باتیں پڑھی ہوں گی, جنہوں نے اللہ کا کلام پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, جو آگے سے آگے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے, اور عجزو علیہا بالنواجذ, اپنی دانتوں کی کچلیوں سے پکڑ کر ایمان کی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. شیطان ہر وقت وسوسو فی صدور الناس, ان کے دلوں میں پھونکے مار رہا ہوگا کہ بھائی ختم کر دے ان کے اندر سے ایمان کی لذت کو. وہ لوگ جو میرے دین پر چلیں گے اس وقت جس وقت دین پامال ہو رہا ہوگا, اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ایک میری سنت تازہ کرے گا اس 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا. یہ وہ دور ہے جس میں میں اور آپ ہیں, جس دور کے لیے عجب ایمان, خوبصورت ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ان لوگوں کا ہوگا. تو میں اور آپ کو تو یہ بات اچھی طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ قیامت کے واقعات اور یہ جو اعمال کی پیشی ہے, جتنا بھی ہم سے اعمال کیے جا رہے ہیں, جتنی بھی ہم چھوٹی موٹی چیزیں اچھی کر سکتے ہیں ان کو ہمیں کرتے رہنا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں جنت الفردوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں جمع کرے تو وہاں پر ہم یہ دعا پڑھتے ہوئے جائیں گے, حمد کا ترانہ, الحمدللہ الذی
हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। ए अल्लाह, तमाम तर तारीफ और तमाम तर शुक्र तेरा है कि तूने हमें हिदायत दी कि हम सीधे रास्ते की तरफ चल सकें, और तूने हमें सीधे रास्ते की तरफ चलाकर, और तूने हमें इतनी बड़ी जन्नत दे दी कि आरजुहा कार्ज समाई वल अर्ज, जो आसमानों और जमीन से भी बड़ी है। ए अल्लाह, तूने हमें यहाँ पर बुलाया और तूने हमें कहा या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्जिया, कि आजा इत्मीनान पाने वाली नफ्स, मैं तुझसे राजी और तू मुझसे राजी। अल्लाह, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारे तो वो अमल ही नहीं है जो कि होने चाहिए थे, मगर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं यहाँ पर दुनिया में कोशिश देखी जाती है। दुनिया में क्या है, आप दुनियावी एतबार से रिजल्ट के ऊपर जाते हैं कि उस बच्चे को 100 में से 100 मिले या नहीं। दुनिया में रिजल्ट देखा जाता है, नंबर देखे जाते हैं। आखिरत के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि कोशिश कितनी की, नतीजा मिला ना मिला, मगर उसने कोशिश कितनी की। इसकी बेहतरीन मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की है। 950 साल उन्होंने कोशिश की, जो हम सूरह नूह पढ़ के आए हैं, कि अकेले में समझाया, सबके सामने समझाया, एक एक के पास जाके समझाया, महफिलों में समझाया, बाजारों में समझाया, 950 साल तक समझाते रहे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी ये कोशिश के बदले उनको जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम अता फरमाएंगे। नतीजा निकलना ना निकलना, इससे हमारा कोई बहस नहीं है। हमारी ये है कि हमने कोशिश कितनी की, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में हमने कोशिश कितनी की। तो यही चीज जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। सूरत तकवीर के बाद आती है वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। सूरत तकवीर की आखिरी आयत है, और तुम वही चाहोगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। अगर आपका दिल चाह रहा है नमाज पढ़ने का, अगर आपका दिल चाह रहा है तस्बीहात करने का, अगर आपका दिल चाह रहा है अल्लाह के दर्स को सुनने का, अल्लाह की किताब को पढ़ने का, तो समझ जाइए कि अल्लाह ने यही चाहा है आपके लिए, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको कबूल किया है। यही चाहता है अल्लाह तबारक व ताला। और अल्लाह ताला फरमाता है कि इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। है मेरे बंदे, मैं तुझे अजाब देके क्या करूंगा? मैंने तो खलक़तु बियदैया, तुझे अपने हाथ से पैदा किया है। मैंने तो तुझे तेरे पैदा होने का मकसद बताया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जिन्नात और इंसान के पैदा करने का मकसद ये है कि वो मेरी पहचान करें और मेरी इबादत करें, और वो जो भी इबादत कर रहे हैं उससे मेरे खजाने में ना कमी आ रही है ना ज्यादती हो रही है। जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो भी वो करके आएंगे आखिरत में उसका नतीजा पाएंगे। सूरतुल इन्फितार, सूरतुल इन्फितार 82 नंबर की सूरत है। 82 नंबर की सूरत है, मक्के में नाजिल हुई, 19 आयात और 1 रुकू है। क़यामत के वाक़यात का बयान है, आमाल के लिखे जाने का जिक्र है। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है आपको, वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, और बेशक तुम पर कुछ निगहबान मुकर्रर कर रखे हैं अल्लाह तबारक व तआला, मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले हैं, जो कुछ तुम करते हो वो उसे जानते हैं। बेशक नेकोकार नेमतों के बाग में होंगे। यानी यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि सब कुछ हमारा जो है ना, जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो लिखा जा रहा है, क्योंकि पहली वही में ही अल्लाह ताला ने फरमाया था, अल्लमल इंसान मालम अल्लदी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मालम यालम, हमने कलम के जरिए तुम्हें इल्म सिखाया और वो बातें सिखाई हैं जो तुम नहीं जानते थे। और क़यामत के दिन हमारे आमाल के दफ्तर खोले जाएंगे, और कुरान कह रहा है इक़रा किताब कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, पढ़ लो आज अपनी किताब को खुद, और खुद अपना हिसाब किताब कर लो। यहाँ पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और जिसकी किताब उसके हाथ में सीधे हाथ में दी जाएगी वो जन्नती होगा, खुश खुश अपने घर वालों में जाएगा। जिसकी किताब उसको उल्टे हाथ में मिलेगी वो अपना हाथ पीछे कर लेगा, तो अल्लाह ताला उसका नामा अमाल उसको पीछे से पकड़ा देंगे, और ये नताइज जो है वो आखिरत में इंसान को मिलेंगे। उसके बाद आती है सूरतुल मुतफ्फिफीन, 83 नंबर की सूरत है, मक्के में नाजिल हुई। इसमें 26 आयात है, 36 आयात हैं और 1 रुकू है। नाप तोल में कमी करने का अंजाम।
ایک تو دنیاوی ناپ تول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ جب خود لینے جاتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں, جب لوگوں کو دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ناپ تول بیلنس ہم نے ہر چیز میں رکھا ہوا ہے. اور قرآن پورے میں یہ بتاتا گیا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ستاروں کو بیلنس پہ رکھا ہوا ہے, چاند سورج اپنے حساب سے معیار پہ چل رہے ہیں, زمین اپنے حساب سے چل رہی ہے, پرندے اپنے حساب سے چل رہے ہیں, فرشتے اپنے حساب سے چل رہے ہیں, ہر چیز اپنے ناپ تول میں حساب میں پورا کا پورا چل رہا ہے. اسی طرح دنیا میں ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہو, آخرت میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا پورا ناپ تول کے وہاں پر عطا فرمائے گا. تو یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل جنت اور اہل جہنم کا کیا بیلنس اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جب نیکی کا کام میں کوئی کرتی ہوں تو فرشتے کو حکم ہے کہ فوراً لکھ لو. جب برا کوئی کام کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں 6 سے 7 گھنٹے دو, یہ توبہ کر لے تو وہ چیز مت لکھنا. ٹھیک ہے, اب یہاں ناپ تول میں کمی کا بھی بتا دیا گیا. یہ بہت بری چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کریں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر اسی سورت کے اندر, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بہت زیادہ خرابی ہوگی. اب اگر ہمیں یاد ہو تو ہم نے یہاں پر پڑھی تھی سورت المرسلات. سورت المرسلات میں تقریباً 8 مرتبہ یہ آئی تھی بات, وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, کہ جھوٹ بولنے والوں کے لیے بہت خرابی ہے. اب ہم صرف ناپ تول کو یہ سمجھتے ہیں کہ ترازو میں آپ نے 1 کلو آلو لے لیے یا 3 کلو پیاز لے لی. نہیں, ہر چیز میں آپ کی بات میں بھی بیلنس ہونا چاہیے, آپ کے عمل میں بھی بیلنس ہونا چاہیے. ایک مرتبہ 3 صحابی آتے ہیں حضور کے گھر اور حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کس طرح گزرتی ہے. فرمایا ایک حصے میں سوتے ہیں, ایک حصے میں اب بیویوں کا حق ادا کرتے ہیں, اور ایک حصے میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. تو تینوں کہنے لگے میں تو شادی ہی نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں سوؤں گا ہی نہیں, ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا. حضور تو بخشے بخشائے ہیں, تو ان کو تو ظاہر ہے یہ چیزیں کر سکتے ہیں, ہم تو بھائی نہیں کر سکتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ ایسے آپ کے 3 لوگ کہہ کے گئے. حضور نے مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میں جو ہے وہ سوتا بھی ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہمارے لیے نیند کو سکون کا باعث بنایا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواجا وذریہ, میں بیویاں بھی رکھتا ہوں اور بچے بھی رکھتا ہوں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ضرورت ہمارے لیے زندگی کی رکھی ہے. یہ مرد کو اور عورت کو لباس کہتی ہے ایک دوسرے کا, اس میں سکون اور چین رکھا ہے. میں شادیاں بھی کرتا ہوں, میں بچے بھی پیدا کرتا ہوں, اور میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے نصفہ او انقص منہ قلیلا, رات کو یا آدھی رات کو تھوڑا سا اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے رات کو جو بات کری جاتی ہے وہ صاف ستھری سمجھ میں آتی ہے, اور رات کا اٹھنا نفس کو پامال کرتا ہے. اور رات کو اٹھ کے جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی دن بھر کے پریشرز آپ کے اوپر آنے والے ہوں ان کو آپ کے لیے آسان فرما دیتا ہے. تو یہاں پر بیلنس رکھنا ہے ہر چیز میں, کہ آپ نے جب گھر بھی شادی بھی کی ہے تو شادی میں بیلنس رکھنا ہے, آپ پڑھا رہی ہیں تو اس میں بیلنس رکھنا ہے, آپ کو اپنے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے, آپ کو اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے, آپ کو پڑوسی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, آپ کو میاں بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے. ہر چیز میں جو ہے نا وہ زندگی کے بیلنس ہمیں سکھایا گیا ہے. آگے آتی ہے سورۃ الانشقاق. سورۃ الانشقاق 84 نمبر کی سورت ہے, مکے میں نازل ہوئی, 25 آیات ہیں اس کے اندر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورۃ الانشقاق میں, قیامت کے واقعات کا بیان ہے اور اعمال نامہ اور نتائج کا بیان ہے. وہی بات ہے کہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو ہے نا اعمال کے بارے میں بتا رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, کہ جس کا حساب اللہ تعالیٰ نے آسان حساب لیا جس سے, وہی جو ہے نا وہ کامیاب ہو گیا. اس سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آسان حساب کسے کہتے ہیں یا رسول اللہ. فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ بس بندے کے چہرے کو دیکھے اور کہے بس جاؤ تم چلے جاؤ.
یہ آسان حساب ہے. اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ یہ تم نے کیوں کیا اور یہ تم نے کیوں نہیں کیا, بس پھر ہم پھنس جائیں گے. اس کی مثال آپ لیجئے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ آپ کی امی نے پیسے دیے اور آپ کو کہا کہ بھائی آپ شاپنگ کر کے لے آئیے, آپ گئی, آپ نے شاپنگ کی اور آپ واپس آ گئی اور بات ختم ہو گئی, یہ حساب ہی نہیں لیا. اب اگر انہوں نے پوچھا اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ آلو کتنے کے آئے, بینگن کتنے کے آئے, ٹنڈے کتنے کے آئے, اچھا یہ 10 روپے کہاں گئے, اچھا یہ تمہارے اس میں حساب میں یہ کہ اب آپ نے جب حساب دینے بیٹھیں گی اور آپ نے لکھا نہیں ہوگا اور آپ نے بس ایسے ہی کھلے عام خرچ کر دیا ہوگا تو آپ کو حساب دینے میں پرابلم آئے گی. اور وہ حساب جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے نماز چھوڑی کیوں, تم نے روزے جو قضا ہوئے تھے تم نے رکھے کیوں نہیں, تمہارے پاس ٹائم بھی تھا, تمہارے پاس صلاحیت بھی تھی, تمہیں کوئی بیماری بھی نہیں تھی, تم نے کیوں نہیں کیا, تو اس اگر کیوں نہیں کیا پوچھ لیا تو حساب مشکل ہو جائے گا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا فائل دیکھا, آپ کا اخلاص دیکھا, آپ کا خلوص دیکھا, آپ کی کمیاں دیکھی, آپ کا استغفار دیکھا اور کہا جاؤ چلے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, تو یہ آسان حساب کہلاتا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب جو ہے نا وہ آسان فرما دے. واللہ اعلم بما یوعون, اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے آخرت میں ایسا بدلہ ہے جو موقوف نہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پر جتنی تکلیف اٹھا سکتے ہو اٹھا لو, وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کوئی بری بات نہیں سنو گے. سورۃ البروج 85 نمبر کی سورت ہے, مکے میں نازل ہوئی, 22 آیات ہیں. اس میں بتایا خندق والوں کا واقعہ, نافرمانوں کی پکڑ کا بیان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا شبہ جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی اور توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے والا عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں یہ بات اس صورت میں بتا رہا ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہیں, مسلمان مسلمان کو تنگ کر رہا ہے, مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے, مسلمان مسلمان کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے, کبھی زمین کے پیچھے, کبھی عورت کے پیچھے, کبھی پیسے کے پیچھے, کبھی نوکری کے پیچھے, اور پھر وہ معافی بھی نہیں مانگتا ایک انسان سے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم میں جگہ رکھیں گے. آپ نے سنا ہوگا حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ کیا ہے کہ اللہ کی نماز آپ نے پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, حج کرنا ہے, اللہ کی بہت ساری جو نعمتیں ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا ہے, یہ اللہ کے حقوق ہیں. یہ حق ہے آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو امید ہے شاید 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 کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حقوق کو معاف کر دے. مگر اگر آپ نے کسی کا حق تلفی کی ہے, کسی کی جائیداد کھا لی ہے, کسی کا مال کھا لیا ہے, کسی کے ساتھ بےایمانی کی ہے, کسی کی غیبت کی ہے, یہ آپ نے انسان نے انسان کے ساتھ اگر کوئی برائی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اگر دنیا میں معافی نہیں مانگی تو جہنم میں داخل کروں گا میں اس کو. اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلمان لوگ, یہ عیسائیوں کے دور کا واقعہ ہے کہ اس کے اندر لوگوں نے ایک خندق کھودی اور اس خندق کے اندر جتنے بھی اس زمانے میں عیسائی لوگ کلمہ گو تھے ان کو اس خندق میں ڈال دیا, اور بہت سے لوگ خندق کے باہر بیٹھے ہوئے یہ تماشا دیکھ رہے تھے. ایک ماں سے اس کا بچہ چھین کر انہوں نے اس خندق میں ڈال دیا آگ کی, تو وہ ماں جو تھی وہ ٹھٹر کے ذرا پیچھے ہوئی تو بچے کی آواز آئی اندر سے, ماں اندر آ جاؤ یہ تو گل و گلزار ہے, اور اس ماں نے بھی جمپ لگا دی اس آگ کے اندر. تو اگر میں اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قلنا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم کہہ سکتا ہے کہ اے ابراہیم تمہارے اوپر آگ کو میں نے ٹھنڈا کر دیا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت اس آگ سے نکل کر باہر آ گئے, اور انہوں نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور ان کی تمام اولادوں کے اندر نبوت عطا فرمائی کہ 1400 سال تک حضرت ابراہیم اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال ایک سیکنڈ کو بھی نبوت کی لڑی نہیں ٹوٹی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کیا چیز بتا رہا ہے اور کیا چیز سکھا رہا ہے
وہ یہی چیز سکھا رہا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو آگ میں ڈالا تھا، خندق کے باہر دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے تھے وہ لوگ، اس لیے انہوں نے ان کو مارا تھا، اس لیے ان کو تکلیف دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دی کہ انہوں نے اللہ کے لیے جمپ لگا دی آگ میں، کود بڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی کہ ابھی عقل سوچ ہی رہی ہے اور انہوں نے اللہ کے لیے جو ہے وہ سکرات نے جو ہے وہ زہر کا پیالہ پی لیا۔ تو حق پہ اگر آپ ہیں تو زندگی تو تھوڑی سی ہے، 1 سیکنڈ میں آپ کی روح نکل جائے گی، مگر آخرت میں آپ کو بہت کچھ نصیب ہو جائے گا۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لائے، اسی وقت جنگ چل رہی تھی اور کھجور کھا رہے تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس جنگ کے اندر گھس جاؤں اور میں کافروں کو اس وقت قتل کر دوں اور خود بھی شہید ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ انہوں نے وہ کھجور کھانے سے رکھی نیچے اور کہا کہ پھر تو میں جنت کی کھجور کھاؤں گا۔ وہ گئے، انہوں نے بہت سے کافروں کو قتل کیا اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، ابھی ابھی ایمان لایا، اتنا یقین پختہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ وہ فوراً اللہ کے پاس پہنچ گیا اور اپنی جنت الفردوس کے اندر اس نے جا کے کھجوریں بھی کھا لی ہوں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ میرے رستے میں مارے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے زندہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ کے رستے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی شہادت وہ نصیب فرمائے، وہ موت نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب بنے۔ سورۃ الطارق 86 نمبر کی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی، 17 آیات ہے اس کی اور 1 رکوع ہے۔ انسانی اعمال محفوظ کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی اعمال انسان نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں، ایک تو کتاب میں محفوظ ہے، اور دوسرا جتنے بھی ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارا باڈی کا جو سٹرکچر ہے، ہماری جو مسلز ہیں، ان سب کی ایک میموری ہے، اور ان سب کی ایک میموری ہے، ان کی ایک یادداشت ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر رکھی ہیں۔ جب ہم قبر میں ڈال دیے جائیں گے، مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے، اور جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا اور ایک مثالی جسم ہمارا بنایا جائے گا، یہ جسم ایسا ہے کہ اگر جل جائے تو پھر یہ صحیح نہیں ہو سکتا، ریکور نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم ایسا باڈی ان کو، انسان کو دوبارہ دیں گے کہ جو جل جائے گی جب، اور تکلیف کا حص اس میں ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ ریکریٹ کر دے گا تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتی چلی جائے۔ اور آج کل جو ہے نا، قرآن کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا۔ آپ انگلش موویز میں دیکھیے، ایک پریڈیٹر مووی بنی ہے کہ اس میں وہ گولی مارتے ہیں ایک آدمی کو، وہ چل رہا ہے اور اس میں ایک گولی جاتی ہے اور وہ سلور کلر کا ہو کے نا وہ پگھل جاتا ہے تانبے کی طرح، تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ سے بن جاتا ہے انسان، اور وہ پھر سے اس کے چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو مارا جاتا ہے، پھر اس کو برباد کیا جاتا ہے، وہ پھر بن جاتا ہے۔ یہاں پر تو اس کو ہیرو دکھا رہے ہوتے ہیں لوگ، مگر اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مثالی جسم دینا ہے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی ہماری اوقات یاد دلائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ تم لوگ کس چیز سے بنے ہو۔ تم ایک اچھلتے ہوئے پانی سے بنے ہو جو عورت کے سینے کے ابھار سے اور مرد کی پشت سے بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک محفوظ جگہ میں تمہاری حفاظت کی، یعنی یوٹرس میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی ایک چیز کے ذریعے تمہارے کو ایک نارمل ڈیلیوری تمہاری ہوتی ہے، اور وہ تم جو ہو وہ پیدا ہو جاتے ہو، اور وہ رستہ بھی ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیا کہ فرمایا اس وقت عورت کے لیے قبر کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اگر بچہ پیدا کرتے ہوئے کوئی عورت مر جاتی ہے تو وہ شہادت کا درجہ اس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے عورت کو کتنا حوصلہ اور ہمت عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایک بات بتا رہا ہے کہ انسانی اعمال بھی محفوظ کیے جانے کا ذکر ہے، اور قرآن کا فیصلہ کن کلام ہونے کا بھی ذکر ادھر ہی بتایا جا رہا ہے
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، کہ یہ قرآن حق کو باطل سے جدا کر دیتا ہے، جو بات سچ ہے وہ سامنے آ جائے گی اور جو جھوٹ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی. وما ہوا بالہزل، اور کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے یہ قرآن مجید کے بس قرآن پڑھو اور بس ہنسی کھیل میں اڑا کے اس کو رکھ دو. انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں، نافرمانی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کرے جا رہے ہیں، اور حضور کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَكِيدُ كَيْدًا، یہ اپنی طرف سے چالیں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں اپنی طرف سے چال چل رہا ہوں، اور پھر ان کو اینڈ اسی پہ ہوگا جو میں ان کے لیے کروں گا، کیونکہ کوئی انسان جو ہے نا اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعلیٰ بیان کر رہے ہیں، 87 نمبر کی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، اس میں 19 آیات ہے اور 1 رکوع ہے. یہ سورت جو ہے نا مجھے بھی اور آپ کو بھی بتا رہی ہے کہ قدرت باری تعالیٰ، نیک اور برے لوگوں کا انجام، اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے. دیکھیے تو صحیح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو بہت عالی شان ہے. الذی خلق فسوا، جس نے ہر چیز کو بنایا ہے پھر اس کو درست بھی بنایا ہے، پھر جس نے تجویز کیا پھر راہ بھی بتائی ہے. راہ بھی بتائی ہے سے مراد کیا ہے کہ جبلی ہدایت، یعنی اللہ تعالیٰ نے بکری کو پیدا کیا ہے تو اس کو بتایا دیا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے پتے کھانے ہیں، تم نے گھاس کھانی ہے، تم نے یہ چیز کھانی ہے. اللہ نے شیر کو بنایا ہے تو اس کو جبلی ہدایت دے رکھی ہے کہ تمہیں گوشت کھانا ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس میں جبلی ہدایت ایک بچے میں رکھی ہے کہ وہ ماں کے سینے سے دودھ کو کس طرح سے چوستا ہے اور پیتا ہے اور اپنی بھوک کو مٹاتا ہے. یہ چوسنا اس کو سکھایا کس نے؟ یہ جبلی ہدایت ہے. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت صالحہ پہ پیدا ہوتا ہے. تم اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہو، تم اس کو جو چاہتے ہو بنا دیتے ہو. جبلی ہدایت لے کے وہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے کان میں اذان کی آواز آئی ہے، اسے پتا چل گیا ہے میں کسی اچھے گھر میں، مسلمان گھر میں پیدا ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تم کو پڑھا دیں گے. سنقریو کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم کو پڑھا دیں گے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم کو پڑھا دیں گے. یہ اللہ پڑھا رہا ہے ہمیں، یہ اللہ بتا رہا ہے ہمیں، یہ اللہ کلام کر رہا ہے ہم سے. زبان میری استعمال ہو رہی ہے، کلام اللہ کا استعمال ہو رہا ہے. یہ وہ کلام ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر ہم تک پہنچایا جو ہمیں یاد ہوا. یہ وہ کلام ہے جس کے لیے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ انہوں نے پڑھ کے سنایا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے، جن کا مقام اور مرتبہ آسمان پر سارے فرشتوں سے سب سے اونچا ہے. سب سے اونچے نمبر کے فرشتے نے یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لایا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ بن کے رہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینے والے رہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں جانے والے رہے. ان کا لایا ہوا یہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ریسیپٹر بنایا، جنہوں نے یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. اور یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک پہنچا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی سیکھ لو آگے پہنچا دو. اللہ کے رسول نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائبہ، جو یہاں موجود ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے. تو میں بھی موجود نہیں تھی، آپ بھی موجود نہیں تھی جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام مینا کی وادی میں کیا تھا، عرفات کی وادی میں کیا تھا. اور یہ ذمہ داری ہمارے اوپر چھوڑی تھی کہ ہم کلام رب کو پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنقریو کا فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھا دیں گے اور آپ نہیں بھولو گے. اور اگر آپ بھول جاؤ گے تو آپ کہو گے اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اللہ مجھے یاد کرا دے جو میں بھول گئی ہوں، وعلمنی منہ ما جہلت، اور مجھے سکھا دے، علم دے دے اس چیز کا جس کے ساتھ میں جاہل ہوں.
वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार, और ए अल्लाह मुझे रात दिन इस कुरान मजीद को पढ़ने की तौफीक अता फरमा। वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन, क़यामत के दिन इसको मेरे लिए हुज्जत और मेरे लिए दलील बना देना। ये कुरान मेरी तरफ से आकर झगड़े कि अल्लाह मियाँ इसको बख्श दे, क्योंकि इसने तेरे कलाम को पढ़ा था, तेरे कलाम को अपने सीने में महफूज किया था। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान जो हिफ्ज़ है उसको पक्का याद रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक फरमा रहा है सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, कि हम तुमको पढ़ा देंगे और तुम नहीं भूलोगे। अल्लाह ताला यहाँ पर हमें ये बात बता रहा है कि हर वनुयस्सिरुका लिल युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा, और हम तुम्हारे लिए आसानी का सामान कर देंगे, तो तुम नसीहत करते रहो अगर नसीहत करना मुफीद हो लोगों को। अनकरीब नसीहत मानेगा जो अल्लाह से डरता है, और जो बदनसीब है वो एराज करता रहेगा। तो जो एराज करेगा वो क्या होगा, वो जहन्नुम में जाएगा। और अपने रब का नाम लेता रहा और नमाज पढ़ता रहा। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए मुनकिरों, तुम तो दुनिया की जिंदगी को मुकद्दम रखते हो, हालांकि आखिरत को मुकद्दम रखना है। आखिरत का यकीन भरोसा करना है। यही कुरान हमें सिखा रहा है कि मैं मुकम्मल होता जा रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल होती जा रही है। आखिरत की अकाउंटेबिलिटी रखो तो तुम्हारे को कितना समझ में आएगा कि ये दुनिया आर्जी है। आज कोई गया है, कल मेरी बारी है। जब कल मेरी बारी है, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी, और हम अकेले अकेले जाके खड़ा होना है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमन मक़दिया, तुम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो पुल सरात के ऊपर से गुजरेगा नहीं, हर बंदा गुजरेगा। कुछ लोग जो गुनाहगार होंगे वो कट कट के गिरते चले जाएंगे, जो नेकोकार होंगे वो तेजी से रवा दवा हो जाएंगे। फिर हम पीछे पढ़ चुके हैं कुरान मजीद के अंदर, नूरुहुम यसा बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, लोगों का नूर उनके माथे पर होगा सजदे के निशान पर, और उनके सीधे हाथ की तरफ होगा उनका आमाल नामा। और लोग पीछे से आवाज देके कहेंगे कि हम भी तुम्हारे नूर से कुछ फायदा उठा लें, हमें भी अपने साथ ले जाओ। और फरिश्ता आवाज देगा कि जाओ, ये दुनिया से नूर आया था, अब तुम यहाँ से नहीं लेके आ सकते। देखिए, हम अल्लाह के पास से अहद अलग से क्या लेके आए थे, फितरत। फितरत को हमने अपनी मस्ख कर दिया, फितरत की चीजों को हमने जो है वो बदल दिया। अल्लाह ने मर्द को मर्द के लिए बनाया, औरत को औरत के कामों के लिए बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को अपनी औलाद को पैदा करके उसकी तरबियत और तालीम के लिए बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को बनाया कि वो अपनी औलाद को सही तौर पर दीन की समझ दे और उनकी तरबियत करे। और मर्द को अल्लाह ताला ने बनाया कि वो बाहर जाए, कमाए और लाके अपनी बीवी के हाथ में रखे उन चीजों को, कि वो उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के पकाए, खिलाए, अपने बच्चों को नेक बनाए। यहाँ हमने फितरत को बदल दिया कि मर्द घर में बैठे हैं, औरतें कमा रही हैं। हमने फितरत को बदल दिया कि हम औरतें जो है कासियातुन आरियातुन, कपड़े पहनी हुई हैं और नंगी हैं। मर्दों वाला लिबास हमने अपनी औरतों को पहना दिया, और औरतें जो मर्द जो हैं वो औरतों के लिबास पहन के फिर रहे हैं। वो अपने कंधे के ऊपर मॉडलिंग के अंदर बड़ा खूबसूरत सा दुपट्टा अपने कंधे पे लटकाए हुए हैं, और औरत जो है वो दुपट्टे के बगैर हो गई है। ये क्या हो रहा है, ये फितरत को हम हटाते चले जा रहे हैं, हम अपने चेहरों को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। मर्द मर्द से शादी करने के लिए राजी होता चला जा रहा है, औरत औरत से शादी करने के लिए राजी होती चली जा रही है। हम फितरत के खिलाफ चल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, जो फितरत के खिलाफ करेगा और इस दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर मुकद्दम कर देगा, उसका हशर फिर गलत ही होगा ना। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल गाशिया, अगली सूरत सूरत नंबर 88 मक्के में नाजिल हुई। इसमें 26 आयात हैं और एक रुकू है। सूरतुल गाशिया में भी क़यामत, अहले जहन्नुम, अहले जन्नत, कुदरत इलाहिया का बयान है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वुजूह यौमइज़िन नाइमा लिसअयिहा रादिया फी जन्नतिन आलिया ला तस्माउ फीहा लागिया। क्या खूबसूरत आयत है
बहुत से चेहरे उस रोज रौनक होंगे। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाह हमारे चेहरों को वैसा रौनक वाला बना। अपने अमाल की कोशिशों की बदौलत खुश खुश होंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया, नतीजा अल्लाह के हाथ में है, हमें अमाल में कोशिश करनी है। हमने कोशिश कितनी की, अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर हमें जजा देंगे। तो कह रहे हैं अपने अमाल की कोशिशों की बदौलत खुश खुश होंगे, बहिश्ते बरी में चैन कर रहे होंगे। वहां वो कोई बेहुदा बातें नहीं सुनेंगे, उसमें चश्मे बह रहे होंगे, वहां ऊंचे ऊंचे तख्तों पे होंगे। दुनिया में देखिए हमें कितनी बातें सुननी पड़ती हैं लोगों की, कितनी हमें बुराइयां सुननी पड़ती हैं लोगों की। हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लोग हमें कहते हैं आ गए अम्मा अब्बा बन के और जोड़ने के लिए बड़े आए। हम लोगों के अंदर मोहब्बत डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि भाई अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ करो। वो हमें ग्रुपों से व्हाट्सएप के निकाल देते हैं कि भाई ये आ गई दीनदार बड़ी कहीं से बताने के लिए। यानी दुनिया में लोगों की हमें बातें सुननी पड़ती हैं कि अच्छा 100 चूहे खा के अब तो हज के लिए चली। अल्लाह ताला फरमा रहा है ये बातें आज सुन लो। जन्नत ऐसी जगह है कि वहां ऊंचे ऊंचे तख्तों पे बैठे होगे और कोई भी बेहुदा बात, कोई भी गलत चीज जो है वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। अल्लाह ताला इस सूरत में हमें बता रहा है आसमान की तरफ देखो कैसा खूबसूरत हमने इसे बुलंद किया है, पहाड़ की तरफ तो देखो किस तरह खड़े किए गए हैं, और जमीन की तरफ तो देखो कैसे हमने इसको बिछा दिया है। आप नसीहत करते रहें, आप तो नसीहत करने वाले हैं, आप किसी पे दरोगा नहीं बना के भेजे गए। और जिसने मुंह फेर लिया तो अल्लाह उसको अजाब देगा। फिर हम ही को उनको हिसाब फिर हम ही को उनका हिसाब लेना है। यानी अल्लाह तबारक व ताला मुझे भी और आपको भी बार बार एक बात बताए चले जा रहे हैं कि होश कर लो, कुरान मुकम्मल हो रहा है, जिंदगी मुकम्मल हो रही है। अपनी जिंदगी को, अच्छा मैं कहती हूँ एक इमेजिनेशन करें, मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ, वो चला गया मुझे छोड़ के, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि वो काश के वापस मिल जाए मुझे, ठीक है। तो अल्लाह तबारक व ताला क्या कह रहा है कि ये जो जन्नत है ना, ये वो मकाम है कि जो तुम्हारा प्यारा तुमसे चला गया और वो बहुत नेक था और अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला था, अल्लाह के बयान को बताने वाला था, अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया बन रहा था। तुम उस तक पहुंचना चाह रहे हो, वो अल्लाह तक पहुंच गया, तो तुम क्या करोगे? मिनन नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका, तुम उन्हीं के पीछे 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 रास्ते में चलते चले जाओगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके तक पहुंचोगे। और अल्लाह कह रहा है इनको तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम मेरे से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे नबी से मोहब्बत करो। क्या मैं और आप नहीं चाहते कि हमने जिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुना, हजरत आयशा सिद्दीका की हदीसें पढ़ी, हमने जो हजरत फातिमा तुज़्ज़हरा के बारे में पढ़ा, हमने जो एक औरत के बारे में पढ़ा जो धूप में बैठकर रोटियां पका रही थी कि मेरा मियाँ भी धूप में बैठकर रोटियां घर बनाता है, मजदूरी करता है, तो मुझे उसका एहसास हो, तो हुजूर ने फरमाया ये वो औरत है जो जन्नत में तुमसे पहले जाएगी है फातिमा। हजरत फातिमा ने कहा अरे ये क्या बात हो गई? फरमाया कि ये तुम्हारे उस ऊंट की नाल पकड़ी हुई होगी जिसपे तुम सवार होगी, क्योंकि तुम तो जन्नतुल फिरदौस में औरतों की सरदार हो। तो क्या मैं और आप उससे मिलना नहीं चाहेंगे? जिनका जिक्र हमने पढ़ा, क्या उनसे हमारी मुलाकात हम नहीं चाहेंगे? दुनिया के अंदर ही देख लीजिए कितने बड़े बड़े लोग हैं, अगर हमारी उनसे मुलाकात हो जाती है तो हम उनकी तस्वीर, वो चाहे हमें जाने ना जाने, हम उनकी तस्वीरें लगाते फिरते हैं। वो हो मैंने इनसे मिली थी, मैं इनसे मिली थी, और लोग कहेंगे अच्छा इन तक आपकी रसाई हो गई थी। तो क्या मैं और आप नहीं चाहते कि वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसाई है अल्लाह तबारक व तआला तक, तो हमारी भी रसाई अल्लाह तबारक व तआला तक हो, तो हम वो ख्वाहिश करें। वलकुम फिहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फिहा मा तदउन, जो हम ख्वाहिश करेंगे वो अल्लाह तबारक व तआला पूरी करेगा। और हम ये ख्वाहिश करें कि अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाना, उनके सामने हाजिरी नसीब फरमाना। तो एक सहाबी जो थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी गर्म किया करते थे। एक दिन हुजूर को पता चल गया कि ये मेरा पानी गर्म करता है कैसे।
وہ اپنی بغل میں دبا کر پوری رات بیٹھے رہتے تھے پانی کو، تاکہ پانی جو ہے وہ نارمل ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح سردی میں وضو کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں یہی ڈیوٹی مانگتا ہوں میں۔ اب بتائیے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دے کر وضو کوئی کروائے گا کیا؟ تو حضور نے فرمایا اگر یہی ڈیوٹی چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت میں میری مدد کرو، یعنی نوافل پڑھو، اللہ تعالیٰ کا قرب کرو۔ تو جب تم اللہ تعالیٰ کا قرب تمہیں نصیب ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے جو نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں تو اس کے ہاتھ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے یا سنتا ہے یا دیکھتا ہے۔ تو پھر تم وہ کرو، سجدوں کی کثرت کر دو تو تمہیں یہی نوکری مل جائے گی۔ تو کیا بڑی بڑی چیزیں ہیں جو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سوچی ہوئی ہے، انہوں نے صحابہ کرام سے، انہوں نے بزرگان دین سے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگیاں ختم کر دی، ان سے جب ہماری ملاقات ہوگی تو کتنا پیارا لگے گا اور کتنا اچھا لگے گا وہاں جا کے ان سے ملنا۔ یہاں پر آتی ہے سورۃ الفجر۔ سورۃ الفجر جو ہے یہاں ہمارا سپارہ جو ہے وہ نصف ہو گیا، یعنی آدھا سپارہ ہو جاتا ہے ہمارا 30واں سپارہ، اور 89 نمبر کی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 30 آیات ہیں۔ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ برکت والے اوقات بتا رہا ہے۔ برکت والے اوقات میں فجر کا وقت سب سے بہترین برکت والا ہے، نزول ملائکہ کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، حج کی 10 راتیں مراد ہیں۔ جو حج کے وقت میں جو پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک جو راتیں ہیں اس کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں، یہ ان راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اسی طریقے سے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں جو جفت اور طاق ہیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، ان راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ مجرمین کا انجام بتا رہے ہیں، آزمائشوں کا ذکر کر رہے ہیں، برے اور نیک لوگوں کا تذکرہ بھی اسی میں کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ آیت نمبر 15 میں کہہ رہے ہیں تو انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے، اس کو عزت اور نعمت بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے میرے پروردگار نے مجھے عزت دی، یعنی ہم پیسے کو معیار بنا کے عزت سمجھتے ہیں، اور جب اس کو آزماتا ہے یعنی اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ یوں نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بات بتا رہا ہے کہ آزمائشیں جو ہے نا وہ اللہ دے کر بھی کرتا ہے اور لے کر بھی کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں یہ بتا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس کم ہے اور تم جو ہو پھر بھی لوگوں کو دے رہے ہو، تم پھر بھی اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم یتیموں کی خاطر نہیں کرتے، تم مسکینوں کو اگر کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر خود کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، اور جب زمین کو کوٹ کوٹ کر اللہ کہہ رہا ہے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، فرشتے قطار قدر قطار آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اس روز انسان سوچے گا جس وقت سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ یہ سوچے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش اس زندگی کے لیے میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کچھ تو میں آگے بھیجتا۔ تو آگے بھیجنا یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد ایسے نہ کریں کہ آپ نے اس کو بس پیسہ دے دیا اور اس نے اس وقت کا کھانا کھا لیا، اس کو آپ مچھلی پکڑنے کا کانٹا دے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ دین فطرت اکیڈمی 2007 سے لے کر اس وقت تک کوشش یہی کرتا ہے کہ یہاں پر جتنی بھی لڑکیاں جو حافظ قرآن اور عالمہ جامعہ گجرات سے پڑھی ہوئی ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، روزی کی تنگی کے اندر بیٹھی ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں دین فطرت کے تھرو کہ ان کو اسٹوڈنٹس لے کے دیں اور ان کو اسٹوڈنٹس دیں، اور تاکہ ان کو گھر بیٹھے پاکٹ منی ملتی رہے۔ ان کو ہم کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کو لیپ ٹاپ بھی دلوا دیں، ان کو جو ہے انٹرنیٹ کی سہولت بھی دے دیں، ان کو ٹریننگ بھی ہم خود دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کم از کم کچھ پیسے کما سکیں، جس سے ان کا گھر چلے اور اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے، اور ان کی روزی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں بھی برکت عطا فرمائے۔
یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے مجھ سے بھی اور آپ سے بھی. اللہ تعالیٰ کی پھر جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش، اور تو میرے بندوں میں شامل ہو جا. کن بندوں میں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور میری بہشت میں داخل ہو جا. اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اپنی بہشت میں مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورۃ البلد 90 نمبر کی سورت جو مکے میں نازل ہوئی جس میں 20 آیات ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور قرآن کے مکمل ہونے کی طرف پہنچتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.